नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं पर इंतज़ामी हवाले से एक भौचाल आया हुआ है। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन है, चीनी माफिया के ख़िलाफ़ जो है सख्ती से निपटा जा रहा है। इसी तरीके से रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मनी एक्सचेंजर्स की निगरानी की जा रही है, हवाला हुंडी कारोबार पर ज़रब लगाई जा रही है, बैंकों को भी सख्त हिदायत हैं और हालात और वाक़यात ये बात बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का जो तजारत का सिलसिला है वो ज़ाहिर है तोरखम का बॉर्डर बंद है, वो भी रुका हुआ है, लेकिन अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं और इस हवाले से अफ़गान हुकूमत जो है उसको आगाह भी किया गया है। और ज़ाहिर है जो स्मगलिंग यहाँ से हो रही है उसके नतीजे में पाकिस्तान को 3 से 4 अरब डॉलर का जो नुकसान हो रहा है, उस हवाले से भी उस गैप को भी कम करने के लिए जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक वक्ती इस्तेकाम तो ला सकती हैं, लेकिन ये देर पा सूरत हाल जो है शायद उसको सपोर्ट ना करें। इसके लिए जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मुस्तहकम करना होगा और ये देखना होगा कि जिस तरीके से मईशत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जो है यरगमाल बनाया गया है मुख्तलिफ़ माफियाज़ के हाथों, उसको किस तरीके से आज़ाद जो है वो करवाया जा सकता है। आज स्टेट बैंक जो है उसने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और शरह सूद 2 माह के लिए 22% की सतह पर बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक का ये कहना है कि 38% की रफ्तार से बढ़ती हुई महंगाई जो है वो कंट्रोल की गई है और अगस्त में ये 27.4% रही है और वो ये इस बात की पेशीनगोई कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में जो है महंगाई में मज़ीद कमी आएगी। पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब एक सवालिया निशान इस वक्त बनी हुई है और ज़ाहिर है बहुत से शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और सनत और दीगर तमाम शोबे जो हैं वो इस सूरत हाल के नतीजे में बेपनाह मुतासर हुए हैं। क्या इन इक़दामात के नतीजे में कुछ बेहतरी जो है वो आ सकती है? क्या कुछ महंगाई में कमी आ सकती है? इस पर बात करेंगे और मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है पहले तो बिजली से शुरुआत करते हैं। बुनियादी तौर पर तो जो कीमतों की सूरत हाल है उसका जो मरकज़ और महवर हैं वो तो हमारे IPPs हैं। आप चूँकि ख़ुद भी इससे वाबस्ता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर IPPs के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती कि मामलात जो हैं उनको उस हद तक लाया जाए जहाँ पे वो मैनेजेबल हो सकें और उसके नतीजे में आम आदमी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके? आई थिंक ये नेगोशिएशन एक दफ़ा हो गई है और एक दफ़ा होने की वजह से उसमें जो है वो दिखाई दी थी और जो गवर्नमेंट चाहती थी वो ऑब्जेक्टिव्स उनको इस काउंट पे हासिल हुए। दूसरे जो कुछ IPPs हैं वो आपके जो है वो CPEC के अंडर आते हैं और CPEC के अंडर जो है वो आई थिंक नेगोशिएबल नहीं लगते। और ये चीफ साहब ने भी जो बिजनेसमैन के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि ये जो है वो रिव्यू करना पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इसमें और वैसे भी उसूली बात ये है कि एक दफ़ा जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई और उस पॉलिसी के तहत लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो तो फिर ये है कि कमिटमेंट जो है वो ऑनर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो IPPs हैं उनको पूरी पेमेंट्स वगैरह भी नहीं मिल रही होती, तो उसके बावजूद वो जो है वो गुजारा कर रहे होते हैं। तो उसमें ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा जो है वो खोलें। लेकिन इसके लिए दूसरे इक़दाम की जो ज़रूरत है कि अननेसेसरी जो हम ये कैप्टिव पावर को जो है वो गेट दे रहे हैं, उनको चाहिए कि उनको ग्रिड पे आप जो है वो पुश करें ताकि आपकी जो है वो कंजप्शन जो है वो ग्रिड से बढ़े, क्योंकि ये जो कैपेसिटी पेमेंट आप कर रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रिसिटी आप बना नहीं रहे हो और बेच रहे हैं,
बेच नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो आई थिंक बहुत ही सेंसिबल हैं, उनको बड़ी नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने इसकी बात भी की है कि हम ग्रिड पे जो है वो उसकी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो है वो एक स्कीम ला रहे हैं कि जिससे जो है वो बिजली की कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगी। जितनी कंजम्पशन बढ़ेगी तो वो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो जो बगैर बिजली लिए पे करनी पड़ती है वो उसमें कमी आ जाएगी, और यूँ वो बिजली की कीमत को कम करने में मददगार होगा। फिर ये है कि एक और एरिया है कि जहाँ, बल्कि तीसरा एरिया है कैप्टिव पावर की मैंने बात की, और वो ये है कि ये जो आईपीपीज होते हैं ये 25 साल के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो डेट होता है वो 10 साल का होता है। तो उसकी वजह से भी जो है अप फ्रंट उसकी टैरिफ में जो है वो इजाफा हो जाता है। अगर उसको नेगोशिएट कर सकते हैं ये लेंडर्स के साथ कि उसको उसका टेन्योर को जो है वो अगर बढ़ा दे, तो फिर आपकी जो है वो पेमेंट डेट सर्विसिंग अकाउंट में जो है वो कम आ जाएगी, तो उससे भी ये कम। बाकी दूसरी जो चीज़ें तो आम लोग जो बात करते हैं कि लाइन लॉसेस हैं और नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स हैं, ये भी जो है वो इसमें इजाफा कर रहे होते हैं। फिर ये इस दफ़ा उन्होंने गलती ये कर दी कि जो रिवाइज़ किया, तो वो रिवाइज़ करने में जुलाई में जो है वो उन्होंने कोई इंक्रीज़ किया, लेकिन वो जुलाई के अकाउंट में इंक्रीज़ जो है वो अगस्त में डाल दिया। तो उसकी वजह से भी लोगों को जो है वो बिल ज़्यादा आए तो उनमें बेचैनी पैदा हुई। तो ये एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ को मैं समझता हूँ कि ठीक करने से उसमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा आरिफ हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि ये इस वक्त जिस तरीके से क्रैक डाउन हो रहा है बिजली चोरी के हवाले से, आप क्या समझते हैं ये कितना मुआविन होगा सूरत हाल को बेहतर करने में, और गर्दिशी कर्ज़े के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी तक तो जो कुछ इन्होंने किया है, 1 अरब को भी नहीं ये पहुँच पाए हैं, दावा तो कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल एक्शन इन राइट डायरेक्शन है। ये तो जो है वो एक्सेप्टेबल होना ही नहीं चाहिए कि बिजली की चोरी क्यों होनी चाहिए। बिजली की चोरी अगर हो तो उसको जो है वो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी शख्स इसकी हिम्मत ना करे। हम गैस में भी इसी चीज़ का रोनर होते हैं कि जो है वो गैस चोरी हो जाती है। तो ये इब्तिदा हुई है, और इस इब्तिदा को और ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहिए, और इसमें बिल्कुल कोई ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो ये एकदम मैं समझता हूँ कि खुश आइंद है। अच्छा आरिफ हबीब साहब, ये जो बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान जो है उसके अंदर चाहे शुगर हो, सीमेंट हो, स्टील हो, एक ये बड़ी बड़ी एम्पायर्स बन गई हैं इन्होंने, चाहे टबैको हो, एक माफियाज की शक्ल इख्तियार कर ली है। और फिर ये लोग जो हैं ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, और बेतहाशा पैसा जो है फिर उसमें से बनाया जाता है, और पाकिस्तान का जो मुसाबकी कमीशन है वो भी कुछ नहीं कर पाता। आप समझते हैं कि ये सूरत हाल ऐसी है? अगर इसका फिर तोड़ क्या है? आई थिंक जो ज़्यादा नुकसान पहुँचता है वो स्मगलिंग की वजह से पहुँचता है। और ये इंडस्ट्री भी ये शिकायत कर रही है, कह रही है कि भाई हमारे पास तो सफिशिएंट हमने प्रोडक्शन की है और सफिशिएंट स्टॉक्स पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि स्मगलिंग की वजह से जो है वो इशू जो है वो पैदा होता है, और फिर ज़ाहिर है होर्डिंग भी लोग करते हैं, और वो होर्डिंग की वजह से भी जो है वो प्राइस में जो है वो तेज़ी आ जाती है। तो उसको दोनों को, होर्डिंग को भी जो है वो क्रैक डाउन करना चाहिए, और ये स्मगलिंग को भी जो है वो रोकना चाहिए। तो जनरली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तो कंप्लाइंट होते हैं जनरली, लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसी ब्लैक शीप है तो उनको भी जो है वो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मुमताज़ सनतकार आरिफ हबीब से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। बैक। अच्छा आरिफ साहब, आज स्टेट बैंक ने भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, 22% पे शरह सूद को बरकरार रखा है। अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये 25% पे चला जाए,
جس طریقے سے مہنگائی کی صورتحال ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم تو ہونا چاہیے لیکن جو اس سطح پہ بھی برقرار رہ گیا ہے تو اللہ کا شکر ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک یہ جو اسٹیٹسٹکس بھی آئی ہے، مجھے تعجب ہے کہ کیوں مارکیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات پہ بزد تھی کہ یہ جو ہے وہ پالیسی ریٹ بڑھے گا، حالانکہ جو انفلیشن کے ریٹ ہیں، جیسے آپ نے بھی ابتدائی میں بتایا کہ گورنر صاحب نے بتایا کہ جو 38% تھا وہ اگست میں 27.4% ہوا ہے۔ لوگوں کو خدشات تھے کہ یہ انفلیشن کے نمبر جو ہے زیادہ بڑھیں گے، آئندہ جا کے یہ انفلیشن کے نمبر اور کم آئیں گے، مینلی بیس افیکٹ کی وجہ سے۔ اور یہ پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ پروسپیکٹیو انفلیشن ایسٹیمیٹ پر جو ہے یہ پالیسی ریٹ بھی فکس ہوتے تھے، تو جو پروسپیکٹیو پالیسی انفلیشن ہے وہ اس میں کمی ہونا ہے، اور کمی ہونا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ کمی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی آئی تھنک سیٹسفیکٹری بات ہے کہ انہوں نے کوئی نہیں بڑھایا اتنا، مارکیٹ میں کنسنسس ہونے کے باوجود، جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہے۔ اچھا، اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ڈالر والا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل 1.5 روپیہ پونے 2 روپے کی کمی ہو رہی ہے، اور روپیہ جو ہے وہ کچھ استحکام کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اقدامات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ساری چیزیں طے بھی ہوئی تھیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقتی ہے یا یہ کہ نہیں اس کے دوررس نتائج برآمد ہوں گے، یا روپے کے استحکام کے لیے مزید کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر ابھی بھی یہ 298 کی سطح پہ ہے تو یہ ہماری مشکل تو آسان نہیں ہو رہی ہے۔ آئی تھنک یہ ایکشن جو ہے وہ بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہے اور قابل تحسین ہے، اور بالکل یہ مارکیٹ میں یہ کنسرن جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریری نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسلسل جو ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن قائم رہنا چاہیے، اور یہ جو 5% کی مارکیٹ ہے، یہ اوپن مارکیٹ اینڈ گرے مارکیٹ، وہ 95% کی جو انٹر بینک مارکیٹ ہے اس کو ہوسٹیج بنا کے رکھتی ہے، اور بہت سارے میڈیا میں بھی جو ہے اسی کو زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، اگر اوپن مارکیٹ میں پرائس زیادہ ہے تو جو ہے وہ انٹر بینک کو بھی بڑھا دینا چاہیے، جو ٹوٹلی رانگ ہے۔ اور صحیح جو ایکشن ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ یہ اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کریں، اور اس میں جو ایبیوزز ہیں ان ایبیوزز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، جیسے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، اسمگلنگ ہے، پھر یہ ایران کی بارڈر ٹریڈ ہے اس میں اسمگلنگ ہے، اور دوسری اسمگلنگ جو ہے یہ ہونا، اور پھر یہ کہ لوگوں نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ڈالر خریدنا، اور یہ انڈر انویسٹنگ آف امپورٹس جو ہے، اس کو آئی تھنک جو ہے وہ بلاک کرنے کی ضرورت ہے، ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی یہ ایکشن لیا گیا ہم نے دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ اچھے نتائج حاصل ہوئے، اور اب یہ اچھے نتائج کو جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، اور یہ جو اوپن مارکیٹ کی جو مینوپولیشن ہے اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے، کیونکہ یہ رہا تھا کہ یہ جو 5% والی مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ، یہ ہماری انٹر بینک مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرتی تھی، تو اس میں اگر یہ اقدامات جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روپے میں جو ہے وہ اور بہتری آنے کی گنجائش ہے، اور اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا ریزن جو انفلیشن کا ہے وہ یہی ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی، اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ بیس افیکٹ کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا اور کمی میں آئے گی، تو اس سے پھر یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ میں بھی جو ہے وہ ہم بہتری دیکھ سکیں گے، اور اوورآل جو لوگوں کی تکالیف ہے، جو عام آدمی کے جو ہے وہ مسئلہ ہے مہنگائی کا، اور جو بزنسز کا جو ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کا مسئلہ ہے، خود گورنمنٹ کا اپنا ہائی انٹرسٹ ریٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا بورور تو وہ ہے، تو اس وقت اگر کوئی ایک چیز جس کو کہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے وہ انٹرسٹ ریٹس ہیں،
اور انٹرسٹ ریٹس جب بھی بہتر ہوں گے جب مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی آئے گی۔ اب عارف حبیب صاحب، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ افراط زر کو کنٹرول کیجئے، پھر شرح سود جو ہے وہ کم آئے گی، بنیادی طور پر شرح سود کا پاکستان کی افراط زر سے کوئی براہ راست تعلق تو نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے، جب آپ پیٹرولیم کی قیمت بڑھا دیں گے اور ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو باہر سے درآمدات ہیں ان کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، ایک تو روپے کی بے قدری سے ہوگا، دوسرا ڈیوٹیز کی شکل میں ہوگا، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں کہ آپ اپنا افراط زر جو ہے اس کو نیچے لا سکیں اور مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں؟ اس میں آپشن جو ہے دیکھیے، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی زیادہ فلکچویشن نہ ہو تو پھر دوسرا جو فیکٹر ہے وہ جیسا ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ہے روپی کی ڈی ویلیویشن، اور روپی کی ڈی ویلیویشن سے پھر یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انفلیشن یا افراط زر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی سے لے کے آئندہ جو ہے اس میں انکریز کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ انکریز جو ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی جنرلی جو ہے ان میں ٹھہراؤ ہے یا اس میں کمی آئی ہے، تو اگر روپیہ جو ہے وہ اسٹیبل رہے یا روپے میں اور بہتری آئے تو پھر یہ جو ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرے گا۔ بٹ یہ جو اتنا اسٹرکٹ انفلیشن سے جڑا ہوا ہے انٹرسٹ ریٹ، وہ بیکاز آف آئی ایم ایف ہے۔ آئی ایم ایف چونکہ وہ تھیوریٹیکلی انہوں نے یہ ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی آپ اس کو اکنامی میں سلو ڈاؤن لائیے تب جا کے آپ کا انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگا، اسی لیے ہمارا جی ڈی پی گروتھ بھی جو ہے وہ امپیکٹڈ ہے۔ حالانکہ یہاں ہمارے جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی انفلیشن ہے وہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، ڈیمانڈ پش جو ہے وہ انفلیشن نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے۔ تو لیکن چونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی گزارا کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ہماری یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ یہ روپے کو اوپن مارکیٹ میں جو ہے بالکل کھلا نہ چھوڑ دیا جائے، اس کو قابو کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، تو اس سے انٹر بینک ریٹ بھی کنٹرول میں رہے گا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں گے۔ اچھا، اس میں اب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ معیشت کے پہیے نے تو چلنا ہے عارف حبیب صاحب، اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ٹیکسیشن کا سٹرکچر ہے اور دوسری طرف جو یہ ان پٹ کاسٹ کی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا جو صنعت کار ہے اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو برآمد کنندگان ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی وہ بے قدری بڑھتی ہے اتنا ان کا فائدہ ہو جاتا ہے اور صنعت کا پہیہ چلتا رہے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بوجھ بہت آ گیا ہے؟ نہیں، آئی تھنک بوجھ بہت آ گیا ہے، اور آپ نے بہت ہی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کی سوالات میں ہے وہ یہ ہے جو آپ نے ابھی ریز کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یوٹیلیٹی پرائسز جو ہے وہ ریجن سے سب سے زیادہ ہو گئی ہیں، پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ریجن میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، اور پاکستان میں جو ہے وہ ٹیکسیشن کے ریٹس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو جب تک کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے سرمایہ کاری نہیں آئے گی، نئی سرمایہ کاری جو ہے وہ باہر سے تو خدا یہ لوکل بھی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو اس سے پہلے کہ ہم انویسٹمنٹ کو ایکسپیکٹ کریں، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک جو ہے وہ دو تین اکاؤنٹ پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سال کا جو ڈیٹ سروسنگ کا بجٹ ہے وہ 8.5 ٹریلین کا ہے، اور 8.5 ٹریلین جو ہے اور ہمارا ٹوٹل ایف بی آر ریونیو 9.5 ٹریلین ہوگا، تو سارے کا سارا جو ایف بی آر ریونیو ہے وہ ہمارا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں سے ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ 8-10% نیچے آتا ہے تو ہمیں 2.5-3 ٹریلین جو ہے وہ پاکستان کو کے لیے گنجائش پیدا ہوگی، اس میں سیونگ ہوگی۔ دوسرا جو ایریا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ
حکومت پاکستان جو ہے وہ ایس او ایز کے جو انویسٹمنٹس ہیں ان کی، اس کی مالیت آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے دن فائنانس منسٹری نے شیئر کیا تھا کہ 19 ٹریلین روپیز ہے. تو وہ 19 ٹریلین روپیز کو جو ہے اس پر ان کو ریٹرن 1% سے بھی کم آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20% 22% پہ بورو کرتے ہیں اور اس پہ صرف 1% کما رہے ہیں. تو وہ چاہیے ان کو کہ وہ جو 19 ٹریلین کے ایسٹس ہیں ان کو ڈس انویسٹ کر دیں اور ڈس انویسٹ کر کے قرضہ اپنا پے آف کر دیں. تو اس سے ان کو اگین جو ہے وہ کوئی 3-3.5 ٹریلین روپیز کی جو ہے وہ سیونگ ہو سکتی ہے. تیسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا پی ایس ڈی پی جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ میری نظر میں کرپشن کا گڑھ ہے اور یہ سارے پارلیمنٹیرین جو ہے اس کو آپس میں جو ہے بانٹ لیتے ہیں. اس میں سوائے جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہاں سے بھی سیونگ کریں، 1-8 ٹریلین کی نہیں تو 0.5 ٹریلین کی کریں. تو ہاں یہ 6-6.5 ٹریلین روپیز جو ہے جب آپ یہ سیو کریں گے تو پھر آپ اس کو بجٹڈ سبسڈی دیں اپنی یوٹیلیٹیز کی جو ہے انرجی کی پرائسز میں. آپ جو ہے وہ اپنا سرکولر ڈیٹ کو جو ہے وہ کم کریں اور پھر آپ یہ ٹیکسز جو ہے سپر ٹیکس وغیرہ اور آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کو جو ہے ودرو کریں تاکہ انویسٹر زیادہ سے زیادہ آئیں. تو یہ 3 ہیڈ ہیں، وہ 3 ہیڈ پر فوکس جو ہے وہ کر کے کام جو ہے وہ کریں تو پاکستان کے لیے پھر نجات کی راہ بنتی ہے. ٹھیک ہو سکتے ہیں. ناظرین، ممتاز صنعت کار عارف حبیب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تو اس چیز کا ایک ذکر ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایک مایوسی کی بھی کیفیت ہے. ایک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر ایک جمود کا سا بھی تاثر آ رہا ہے. تو یہاں پہ جب آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی تو کیا اقدامات کا سوچا گیا تھا کہ اس ایکٹیویٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھایا جائے، چلایا جائے، تاکہ جو خدشات ہیں بے روزگاری کے یا یہ جو اب افراط زر ہے کسی حد تک وہ تو مقابلہ اس کا کیا جا سکے؟ دیکھیے اس وقت بہت سب کے لیے بہت مشکلات ہیں اور وہ مشکلات ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اگر مشکلات ہیں تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں. ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی ہے، زیادہ محنت کرنی ہے. اور اس سلسلے میں جو کچھ آگے ہم نے ڈسکشنز کی جس میں ڈالر کی جو اوپن مارکیٹ اور گرے مارکیٹ کی ریگولیشنز کی باتیں، اس سے کافی ریلیف آئے گا. پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ ایس او ایز کی سیل کی بات کی، انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی جو ہے بات کی، پی ایس ڈی پی بجٹ کو جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنے کی بات ہوئی. تو یہ تو چیزیں، لیکن جو ایکچوئل آپ کا جو کنسرن ہے اور وہ ہے کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کیسے پیدا کریں اور کیسے ہم اپنے ریزروز کو جو ہے وہ بڑھائیں اور ہماری ایکسپورٹس کو بڑھائیں. تو اس کے لیے جو ہے چیف صاحب نے ایس آئی ایف سی کا کانسیپٹ جو ہے وہ مینشن کیا اور وہ کانسیپٹ آئی تھنک از ایکسلنٹ اور یہ گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے یہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، چائنا، یہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ وہ پاکستان میں بلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان ایریاز میں ایگریکلچر، مائننگ، آئی ٹی اور ڈیفنس پروڈکشن میں جو ہے وہ یہ کریں گے. تو یہ سارے لیبر ایکسٹینسو بھی ہیں، یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن والے بھی ہیں اور ایکسپورٹ انہانسمنٹ والے بھی سارے یہ پروجیکٹ ہیں. تو اس پہ خوب لگ کر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے حکومت کی سطح پہ بھی، اور اس کو چاہیے کہ میڈیا اور عوام بھی جو ہے اس کو پوری طریقے سے سپورٹ کریں. تو ہماری جو نجات ہے، جو پہلے تو بات کی ہم نے جو فسکل میجرز تھے اس کی، دوسری جو نجات ہے وہ ان ایس آئی ایف سی کے جو سیکٹرز ہیں ان میں ان کو کامیاب بنانے میں ہے. ان کو اگر ہم کامیاب بناتے ہیں تو ہماری انشاءاللہ مشکلات جو ہے پہ ہم قابو پا لیں گے. جو ہے وہ
تکلیف ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے یہ چیزیں. لیکن یہ جو آنے والے 6 مہینے یا 8 مہینے ہیں، کتنے بڑے چیلنجز ہیں یہ سروائیو کرنے کے لیے عارف حبیب صاحب؟ چیلنجز تو رہتے ہیں، ہم تمام لوگوں کی لائف میں چیلنجز جو ہے وہ ہوتے ہیں، بٹ وہ چیلنجز میں پھر آپ کو بیلٹ ٹائٹن کرنے پڑتے ہیں، آپ کو زیادہ جو ہے سیریسلی کام کرنا پڑتا ہے، سنسیئرلی کام کرنا پڑتا ہے، تو پھر چیزیں جو ہے وہ قابو میں آ جاتی ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک اور آسپیکٹ جو ہے وہ بڑا، اس کے بارے میں بات بڑی کی جاتی ہے لیکن ہوتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہے نجکاری کا عمل، جس میں ہمارے وہ ادارے جو ہمارا مطلب بلیڈنگ ہو رہی ہے. ابھی پی آئی اے کا آپ ابھی حال دیکھ لیں کہ ریاض ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہے، اس کو تیل نہیں مل رہا، ادائیگی کے لیے پیسوں کا ایشو ہے، یہاں تک صورتحال آ گئی ہے، ملک کی سبکی ہو رہی ہے. ہم ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ نجکاری کے عمل کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، کوئی کیا وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہ ہونا مین وجہ ہے، ورنہ تو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ اگر بیچنا چاہیں تو بک جاتی ہے. اور یہ سارے جو ادارے ہیں اس میں تو اگر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے. اور وہ گورنمنٹ کو جو ہم نے بات کی کہ گورنمنٹ کے پاس 19 ٹریلین کے ایسیٹس ہیں، وہ 19 ٹریلین کے ایسیٹس کو بیچنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو وہ پرائیورٹائز کریں اور تیزی سے کریں، اور اس میں جو ہے پولیٹیکل ول دکھائیں. اگر پولیٹیکل ول ہوگا تو پہلے پاسٹ میں پاکستان میں بڑے کامیاب پرائیورٹائزیشن کے ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں، اور اس سے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں ہماری اکنومی کو کافی بینیفٹ ہوا ہے. اور یہ جو بینک کی پرائیورٹائزیشنز ہیں وہ تو آئی تھنک مثالی ہے پاکستان کے لیے، کہ اس میں روزگار میں بھی اضافہ ہوا، ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوا، لاسز سے بھی جان چھوٹی، اور اس میں ان کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بینیفیشل رہا. تو اس پہ جو ہے وہ جیسے تمام گورنمنٹ باتیں کرتی ہیں اس کی، بٹ انفارچونیٹلی اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. اس میں عارف حبیب صاحب جو ٹیکسیشن کی ریفارمز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ممکن ہیں یا نہیں؟ یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے چلے گا؟ ٹیکسیشن میں بھی آئی تھنک جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ برڈن جو ہے وہ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. جو ایریاز، کچھ تو ایریا سیکٹر جیسے ایگریکلچر کا ایریا ہے اس پہ ٹیکس ہی نہیں ہے، لیکن اس پہ ٹیکس جو ہے وہ لگنا چاہیے. اور یہ جو ٹریڈنگ کا شعبہ ہے اس پہ ٹیکس ہے بٹ اس میں ریکوریز نہیں ہوتی، انفورسمنٹ نہیں ہوتی. اس کی انفورسمنٹ کو جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے. اگر وہاں سے صحیح سیریسلی جو ہے اس کو انفورس کیا جائے گا تو وہاں جو ہے وہ ریونیوز بڑھیں گے. جہاں تک کہ جو ہے وہ تعلق ہے کہ ہم اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھائیں تو اس سے تو ایگریکلچر کو اس میں نیٹ میں لائیں گے، اور ٹریڈنگ جو ہے وہ اگر پراپر طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ بہتری دیکھ سکیں. آخری سوال اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سطح پہ بجلی کی قیمتیں اضافہ مزید ہونا ہے، اس سطح پہ پیٹرولیم کی قیمتیں اضافہ مزید ہونا ہے، اس سطح کے اوپر مہنگائی کی صورتحال، آپ کو یہ جو اضطراب اور ہیجان ہے اس کا تدارک کیا ہے؟ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، اور جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں، اگر ہم چیف صاحب کا انیشیٹو جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے اپنی جگہ کے اوپر ایک لانگ ٹرم ہے، لیکن اس وقت جو 1 سال آنا ہے اس کے اندر تو ایک بہت اضطراب کی کیفیت رہے گی. جی آئی تھنک یہ خاص طور پہ جو سیلری کلاس ہے یا ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں ان کے لیے آئی تھنک بہت مشکلات کا باعث ہے. دکاندار بھی جو ہے ان کا بھی چونکہ لوگوں کا قوت خرید جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی بھی بزنسز کو ایڈورسلی جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے.
تھوڑی سی ہوپ ہے ایگریکلچر میں ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہمارے 1 کروڑ باہر ہیں, ان کا ریمیٹنسز جو ہے وہ اب آئی تھنک اس ڈالر کی پرائس پہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے کافی کثیر تعداد میں جو ہے وہ ہیں. تو اس پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز جو ہے وہ اویلیبل کی جائیں, زیادہ ایکٹیویٹی کی جائے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایگریکلچر آئی ٹی یہ دو تو بہت لیبر انٹینسو ایریاز ہیں, اور ان پہ زیادہ ٹھیک ہے. فوکس کر کے اس لوگوں میں کے لیے عارف اپارچونیٹیز. حبیب صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ عارف حبیب صاحب. ناظرین, یہ تھے ممتاز صنعت کار عارف حبیب, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے.